अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी के दौरा जापान के हवाले से, और इसके साथ साथ SCO का सरबराही इजलास भी चाइना में होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल करने जाएंगे सदर ट्रंप ने भारत में अपने सफ़ीर को नामज़द किया है। इस हवाले से भारत में बाज़ हलकों में खासी तशवीश भी पाई जा रही है, इस तमाम को डिसाइफर करेंगे। और प्रोग्राम के लास्ट में बात करने जाएंगे हम सुदर्शन चक्रा डिफेंस सिस्टम पर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का डिसाइफर विद अब्दुल बासित। लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। थैंक यू मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, एक बहुत बड़ा इजलास होने जा रहा है SCO का चाइना में। आप क्या समझते हैं, अब SCO का कोई मुस्तकबिल है या कि सब ऑप्टिक्स ही हैं? ये अच्छा सवाल है कि SCO का कोई मुस्तकबिल है, कोई वाकई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जो कि माने रखती हो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में, या सिर्फ ऑप्टिक्स ही हैं। और ये बात भी याद रहे कि चीन ऑब्वियसली रूह रवां है इस तंजीम का। 1996 में जो शंघाई 5 अगर आपको याद हो पहले बनी थी, जिसमें सिर्फ चीन, रूस और दो तीन मेरे ख्याल में 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स शामिल थी। उसके बाद फिर 2001 या 2 में इसको बढ़ाया गया, एक्सपैंड किया गया। पाकिस्तान और भारत फिर शामिल हुए 2017 में, और उसके बाद फिर ईरान और बेलारूस अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। तो भी ये 10 मेंबर हैं इसके, और फिर साथ इसके कुछ 2-3 ऑब्ज़र्वर स्टेट्स भी हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो ये जो इस साल समिट हो रही है SCO की तियानजिन में चीन में, तो ये एक बहुत उसको चीन बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज कर रहा है, क्योंकि इसकी फौरी बाद फिर 3 सितंबर को एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड होने जा रही है चीन में, बीजिंग में। ये तो तियानजिन में हो रही है। तियानजिन भी आप यूँ समझ लीजिए कि चौथा या 5वां बड़ा शहर है चीन का, और ये BRI और इकनॉमिक इंटीग्रेशन, कनेक्टिविटी, बड़ा अहम सिटी, पोर्ट सिटी है, तो इसलिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद फिर बीजिंग में मिलिट्री परेड होने जा रही है, जिसमें 26 ममालिक से आएंगे, सरबराहान हुकूमत या सरबराहान रियासत, जिसमें पाक हमारे वज़ीर आज़म भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म पहले SCO जाएंगे तियानजिन, वहाँ से फिर बीजिंग जाएंगे। तो SCO का मुस्तकबिल क्या है, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं दुनिया में हलचल सी मच गई है, और हलचल भी ऐसी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि दुनिया कहाँ जा रही है। देखिए, जब SCO बन रही थी ना, या इसको एक्सपैंड हो रही थी 2002 के बाद या 2001 के बाद, तो रूस की एक ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी दिलचस्पी रखता था, भारत भी दिलचस्पी रखता था इसको ज्वाइन करने में। तो रूस ने भारत की जो रिक्वेस्ट थी, या वो जो मेंबरशिप थी, वो उस पर इंटरेस्टेड रूस भी था, क्योंकि वो 2000 की जो दिहाई में अगर आप देखिए तो रूस का ये इंटरेस्ट था कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसको, या उसकी जो कह लीजिए कि जिस मैंने पहले कहा कि रूह रवां है, उसको कम करने के लिए रूस को एक इत्तेहादी चाहिए था भारत की शक्ल में। सही। तो इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट किया, उसकी जो है रिक्वेस्ट को। दूसरी जानिब जब भारत का ये मामला शुरू हुआ, तो चीन का भी इंटरेस्ट था कि किस तरीके से इंडिया को बैलेंस किया जाए। तो फिर चीन ने पाकिस्तान की जो हमारी रिक्वेस्ट थी या एप्लीकेशन थी, उसको सपोर्ट किया। अब 2022 के बाद दुनिया बदल गई, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के एक उसके अपने रिपरकशंस हैं। ट्रंप साहब के आने से दुनिया बिल्कुल ही एक समझ में नहीं आ रहा दुनिया को क्या करे। जहाँ भारत के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, टैरिफ है, फिर हमारी जो वॉर चली उसमें, तो दुनिया ये सोच रही है कि भारत जो है वो अब चीन और रूस के मिलकर कोई ब्लॉक बनाने जा रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो ब्लॉक बन सकता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये सारी जो है खाम ख्याली है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि चीन अमेरिका का नेमल बदल नहीं हो सकता भारत के लिए, जहाँ तक मेरी सोच समझ है, असेसमेंट है। और फिर SCO के अंदर भी अगर आप देखिए तो चीन भारत के ताल्लुकात, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स,
اور پھر سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی کچھ بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، کچھ پانی واٹر شیئرنگ کے بھی ڈسپیوٹس ہیں. تو کسی بھی تنظیم کے لیے اس کی جو ہے نشو و نما کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ممبر اسٹیٹس ہوں نا، ان کے آپس کے اختلافات اس نوعیت کے نہ ہوں جس نوعیت کے پاکستان اور بھارت اور چین اور بھارت کے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف چلے جائیں معاملات. چھوٹے موٹے اختلافات تو رہتے ہیں لیکن اس قدر سنگین اختلافات نہ ہوں کہ جنگ کی نوبت آ جائے. جی. تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں یہی معاملہ ہے میرے خیال میں کہ بہت سیریس ڈسپیوٹس ہیں. آپ دیکھیے اس سے پہلے بھارت کے وزیر اعظم مودی نے جاپان کا دورہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اینول سمٹ ہوتی ہے جاپان اور بھارت کی، تو بڑی امپورٹنٹ سمٹ تھی یہ، اور بڑے نئے نئے ایگریمنٹس بھی ہوئے، ایم او یو سائن ہوئے، $68 بلین تک ٹریڈ لے جانے کی بات کی گئی اگلے 5 سال میں. کرٹیکل منرلز جو ہیں اس کی بات ہوئی، مائکرو چپس کی بات ہوئی، سیمی کنڈکٹر، سارے جو ایشوز ہیں جو آج کل امپورٹنٹ ہیں ان پہ بات ہوئی. لیکن اگر آپ دیکھیے تو یہ اس کے بعد پھر چین جائیں گے نا پرائم منسٹر مودی. یہاں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے بعد پھر میں نے پہلے کہا 3 ستمبر کو ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ ہو رہی ہے، اور وہ ملٹری پریڈ کیا ہے؟ وہ جاپان کی جو شکست تھی ورلڈ وار 2 میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کی 80th اینیورسری ہے. تو جاپان اور چین کے درمیان یہ پرابلمس تو ہیں. یہ کوارڈ جو بنا تھا وہ کس لیے بنا تھا؟ وہ چین کے خلاف ہی بنا تھا نا. اور جاپان اور بھارت کوارڈ کا حصہ ہیں، آسٹریلیا اور امریکہ کے علاوہ. تو اب بھارت اور چین کے درمیان گو کہ چین نے بھی تھوڑا سا بھانپا کہ یہ موقع تو ہے بھارت کو امریکہ سے تھوڑا دور کرنے کا، کوارڈ کو کمزور کرنے کا. جو ایشیا پیسیفک میں امریکہ کی کوشش ہے کہ چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے، اس کوشش کو کمزور کرنے کا. تو چین نے کچھ مہربانیاں تو کی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو چین کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے بھارت، پاکستان بھی آئے تھے، تو اس میں چین نے جو پہلے پابندیاں لگا رکھی تھیں بھارت پہ کہ فرٹیلائزرز کی ایکسپورٹس پہ، یا جو میگنٹس ہیں اس کی، یا جو ٹنل بورنگ مشینز ہیں اس کی، وہ پابندیاں فی الحال ہٹا دی ہیں. لیکن بھارت کو یہ معلوم ہے کہ وہ چین پہ بھی اس طرح رائے نہیں کر سکتے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ پنچنگ ابو یور ویٹ والی بات ہے. بھارت یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ اس دنیا کی جو ملٹی پولر ورلڈ ڈیولپ ہو رہی ہے اس کا ایک پول ہے، وہ بھی اس کے ارد گرد بھی کچھ ممالک آ کر جمع ہوں گے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے پول جو ہے نا، اگر ملٹی پولر ورلڈ بھی بن رہی ہے تو امریکہ بھی بھارت کو ایز اے پول نہیں دیکھ رہا بلکہ اپنا اتحادی، جونیئر اتحادی کے طور پہ دیکھ رہا ہے. صحیح. روس کا بھی یہی کچھ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، روس کی اکانومی تھوڑی سی نیچے ہے، کم ہے اس وقت، روس اور بڑی مشکلات میں ہے، لیکن بھارت، روس ایک میجر پاور ہے، P5 کنٹریز کا بھی ہے، P5 کنٹری بھی ہے. تو اس کا بھی سوچنے کا انداز ذرا ڈفرنٹ ہے روس کا. لیکن بھارت نے وقت سے پہلے اپنے آپ کو ایک پول سمجھ لیا، حالانکہ پول نہیں ہے. ملٹی الائنمنٹ ٹھیک ہے، پہلے کے زمانے میں اسٹریٹجک اٹانومی ہوتی تھی. کولڈ وار میں بھارت نان الائنمنٹ کا حصہ تھا، پاکستان بھی تھا 1979 کے بعد. لیکن اب جو بھارت اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے جس طریقے سے، بھی بھارت اس مقام تک پہنچا نہیں کہ وہ ایک پول بن سکے دنیا میں کہ کچھ ممالک اس کے ساتھ الائی کریں. ٹھیک ہے، گلوبل ساؤتھ کا ایک ہے، اس میں چائنا بھی بڑا ڈومیننٹ رول پلے کر رہا ہے، انڈیا بھی کسی حد تک کر رہا ہے، لیکن اس طرح رول نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا انڈیا کی جو اکانومی $4 ٹریلین کی اکانومی ہے. چین کہاں اور یہ کہاں، وہاں پہ 22-21 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے، اور چین بہت آگے نکل گیا ہے. چین کا جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ملٹی پولر ورلڈ ہو سکتی ہے یا بائی پولر ورلڈ ہے فار دیٹ میٹر. ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف چین ہے. کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ یورپین یونین برسلز ہے. باقی جہاں تک ایشیا کا تعلق ہے، چین اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یہاں وہ ہیجمون ہے. ایشیا میں یونی پولر ورلڈ ہے، چین از دا موسٹ پاورفل کنٹری. تو کسی اور ملک کو اس لیول پہ آنے نہیں دے گا، یا اپنے آپ کو برابری کی سطح پہ ڈیل نہیں کرے گا. تو انڈیا کو اگر یہ ایک اس کا ایک خام خیالی ہے کہ وہ چین کے ہم پلہ ہو جائے گا، وہ تو ہو نہیں سکتا. صحیح. اسی وجہ سے
میں جو دیکھ رہا ہوں ایس سی او کا جو بھی ابھی اجلاس ہوگا وہ ہے تو امپورٹنٹ اپنی جگہ پہ. اس میں بہت سے ممالک، ترکی مثال کے طور پر ایک ڈائلاگ پارٹنر ہے، سعودی عربیہ بھی ہے، سارے ممالک ہیں، لیکن ان کا مجھے کوئی مستقبل ایسا نظر نہیں آتا جس میں بہت کوآپریشن ہو سکے. سچی بات تو یہ ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ایس سی او کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی چین میں، تو بھارت کی وجہ سے وہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہو سکی، کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں کچھ اختلافات تھے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے ایک جب یہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اسرائیل کو کنڈیم کیا. جی. انڈیا نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا کہ جی ہم اس اسٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں. تو بھارت اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ اہم تعلقات ہیں جو کہ ایس سی او کی جو ایکٹیویٹیز اس پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. پھر جو ریٹس ہے ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر جو ایس سی او کا حصہ ہے، جس کا ہیڈ کوارٹرز تاشقند میں ہے، وہ بھی آگے بڑھ نہیں سکتا کیونکہ بھارت پاکستان ہمارے ہی بڑے اختلافات ہیں. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ ہے ایس سی او میں. اس کا ایس سی او میں شامل ہونا ایک کافی بڑی رکاوٹ ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ہے فار دیٹ میٹر، تو شاید یہ بات درست ہو کسی حد تک. لیکن اگر بھارت کے چونکہ چین کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو پاکستان اگر اکیلا ہوتا اور بھارت نہ ہوتا تو آئی کین ٹیل یو کہ ایس سی او کا بڑا زبردست وہ تھا مستقبل. پھر کوآپریشن ہر لیول پہ بڑی اچھی ہو سکتی تھی. لیکن بھارت کی وجہ سے یہ جو بھارت اس میں ہے، انڈیا جو اس میں ہے ایس سی او میں، اس کی وجہ سے کافی چیزیں آگے بڑھ نہیں پا رہی کیونکہ بے اعتمادی ہے نا. جو سب سے بڑا ملک ہے ایس سی او کا چین، اور دوسرا آپ کہہ لیجئے کہ تیسرا بڑا ملک انڈیا، ان دونوں میں آپس میں بہت سیریس اختلافات ہیں. اس وجہ سے اور پھر ایونچولی میرے خیال میں بھارت کو امریکہ کے پاس ہی جانا پڑے گا. صحیح. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کانفلکٹس ہیں وہ پیس کی کاوشوں پر حاوی ہو چکے ہیں آج کل کے ڈائنامکس میں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. سو باسی صاحب، بھارت میں بعض حلقوں میں ہم نے دیکھا مختلف قسم کی آراء پائی جا رہی ہیں جو ہونے والی نامزدگی ہے امریکہ کی جانب سے اپنے سفیر کی بھارت میں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھارت کے خدشات ہیں وہ درست ہیں؟ خدشات ہیں کہ پہلے تو یہ ناظرین کو بتا دیں کہ بڑے عرصے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 6 ماہ تو ہو گئے نا، 6-7 ماہ آئے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور بڑے عرصے جو ہے لوگ دیکھ رہے تھے کہ سفیر نہیں ہے امریکہ کا نیو دہلی میں. پاکستان میں بھی نہیں ہے بائی دا وے، یہاں بھی نازب الامور ہیں، خاتون ہیں ایک وہ کر رہی ہیں. تو بھارت میں بھی نہیں تھا. تو اب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک صاحب ہیں سرجیو گور، ان کو نامینیٹ کیا ہے. اب جو ان کا پروسیس ہے وہ سینٹ میں کنفرمیشن کے لیے جاتا ہے. وہ پروسیس تو بھی چلے گا، کچھ ماہ تو اور لگ جائیں گے. لیکن یہ 38 سالہ 39 سالہ نوجوان شخص جو ہیں 1986 کی پیدائش ہے ان کی، اور یہ جو ہے ان کی پیدائش میرے خیال میں تاشقند میں ہوئی تھی سوویت یونین کے زمانے میں. پھر جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو ان کے پیرنٹس مالٹا چلے گئے، مالٹا سے پھر امریکہ پہنچ گئے. تو اس وقت سے جب سے انہوں نے پڑھنا اسکول میں، کالج میں، یہ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک رہے، اور پھر ہوا یہ کہ کافی ایکٹیو ہو گئے، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کیمپین میں بھی حصہ لیتے رہے. اور جب یہ اس سال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بنے ہیں تو ان کو وائٹ ہاؤس میں جو پرسنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا انچارج بھی لگا دیا. انہوں نے جو ہے گور صاحب نے ٹرمپ صاحب کے برخوردار کے ساتھ مل کر ایک پبلشنگ ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے. تو کافی ان ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو ایکسیس حاصل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے، دیکھیے جس طرح فرانس میں مثال کے طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کے سمدی ہیں جیرڈ کشنر جو ان کے داماد ہیں، ان کے والد محترم کو
وہاں سفیر بنا کے بھجوایا ہوا فرانس میں. تو جو سرجیو گور ہیں وہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ بہت قریب ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے. تو یہ ایک اچھی بات ہے بھارت کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کو وہاں سفیر بنا کے بھجوایا جا رہا ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہاں پہ ایکسیس حاصل ہے. وہ فون اٹھا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں. ایک کریئر ڈپلومیٹ کے لیے ذرا یہ مشکل ہوتا ہے. کریئر ڈپلومیٹ جو ہوتا ہے اس کو پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو جانا پڑتا ہے ہر چیز، تو اس کو اس طرح ایکسیس حاصل نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ اگر جو امریکی صدر اگر کسی کو امپورٹنس کسی ملک کو دینا چاہتا ہے تو وہ یوزولی اس شخص کو بھجوائے گا جس کی وہ ایکسیس بھی حاصل ہوگی اس صدر کے ساتھ. تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیے تو بھارت کو تو اس میں اطمینان ہونا چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ ڈائریکٹ براہ راست ایکسیس حاصل ہے. لیکن بات یہاں چونکہ ختم نہیں ہوتی، اصل مسئلہ جو پیدا ہوا بھارت کے لیے، مسئلہ تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وریز ہیں بھارت میں کہ جی ایک تو ٹھیک ہے وہ امریکی سفیر ہیں نیو دہلی میں امریکہ کے، لیکن بھارت میں امریکی سفیر، لیکن ساتھ ساتھ ان کو خصوصی نمائندہ بھی لگا دیا گیا جی جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے لیے. یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی، چبھ رہی ہے بھارت کے لوگوں کو. ان کا خیال یہ ہے کہ جو گور صاحب آئیں گے نیو دہلی میں بیٹھیں گے، لیکن چونکہ وہ خصوصی نمائندہ بھی ہوں گے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے لیے صدر ٹرمپ کے، تو وہ یہاں سے سارا بیٹھ کے ڈیل کریں گے. تو ممکن ہے کہ اس میں صدر ٹرمپ کا یہ پلان ہو کہ وہ جموں اور کشمیر کے تنازع میں کچھ میڈیشن کروانا چاہتے ہوں، پھر ایک کائنڈ آف ریہائفنیشن پاکستان اور بھارت کی ہو جائے. تو یہ جو ہے نا، یہ وری کھائی جا رہی ہے بھارت کے لوگوں کو. صحیح. اچھا یہ بات بھی درست ہے کہ پہلی بار اس قسم کی ارینجمنٹ ہو رہی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تو ایک بیورو ہے نا جو اسسٹنٹ یو ایس اسٹیٹ سیکرٹری اس کو ہیڈ کرتا ہے، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کا ایک پورا بیورو ہے. لیکن وہی بیورو اگر آپ نیو دہلی میں شفٹ کر دیں اور خصوصی نمائندہ بنا دیں تو یہ ریپلیکیشن ہے نا. ایک طرف واشنگٹن میں یہ بیورو بیٹھا ہے اور دوسری جانب آپ جو آپ کا سفیر ہے نیو دہلی میں اس کو آپ خصوصی نمائندہ بنا کے بھجوا رہے ہیں، تو ڈپلیکیشن بھی ہو جاتی ہے ایک لحاظ سے. اصل معاملہ بھارت کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں یہ ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ گور صاحب پاکستان اور اسلام آباد اور دہلی کے چکر لگاتے رہیں اور کچھ میڈیشن، کیونکہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انٹرسٹ تو ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کچھ میڈیشن کروا دیں. اچھا یہ پہلی دفعہ ہے تو پہلی دفعہ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ براک اوباما کے زمانے میں افغانستان کا جب ایشو تھا تو اس میں بھی پریزیڈنٹ براک اوباما نے یہ کیا کہ رچرڈ ہولبروک ان کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کے بھجوایا بھارت، پاکستان اور افغانستان کے لیے. اس پہ بھارت نے پرناب مکھرجی جو تھے اس وقت وزیر خارجہ، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جی کہ ہم اس قسم کا نمائندہ اپنے ہاں تسلیم کریں. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس آئیڈیا کو کہ ہم رچرڈ ہولبروک کو، امبیسڈر رچرڈ ہولبروک، ان کا انتقال ہو گیا اب، کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے یہاں پہ ایز اسپیشل ریپرزینٹیٹیو فار دیز 3 کنٹریز. آپ ان کو صرف ایف پاک تک رکھیے. تو پھر بعد میں وہ ایف پیک ہو گیا. تو لیکن وہ بھارت کو وہ ان کی جو حیثیت تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ بیسڈ نہیں تھے نیو دہلی میں، وہ تو بیسڈ واشنگٹن ڈی سی میں ہی تھے نا. وہ تو شٹل ڈپلومیسی کرتے تھے، آتے تھے جاتے رہتے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان اور افغانستان ہی آتے رہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب انہوں نے اس ریجن کا دورہ کیا تو وہ بھارت بھی گئے جی. لیکن چونکہ ان کا جو ڈیزگنیشن نومنکلیچر ان کے ساتھ جو لگایا گیا تھا وہ صرف ایف پاک کا تھا، تو اس لیے بھارت نے بعد میں اس کو اپنا جو آبجیکشن تھا اس کو ہٹا دیا. لیکن اس میں تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہی از بیسڈ ان نیو دہلی. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن چونکہ یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ سرجیو گور، کیونکہ ان کی کوئی ٹریننگ تو ہے نہیں سفارت کاری میں، پہلی دفعہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، وہاں اپنے اتنے مسائل ہیں امریکہ اور یو ایس کے درمیان کہ مجھے نہیں معلوم ہے کس حد تک ان کو وقت بھی مل پائے گا کہ وہ دوسرے جو ممالک ہیں
جنوبی ایشیا کے اور وسطی ایشیا کے ان پہ کوئی توجہ دے پائیں گے. صحیح. یا اگر صرف پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن اگر اس میں ساتھ افغانستان بھی آپ شامل کر لیں اور باقی دوسرے جنوبی ایشیا کے ممالک بھی شامل کر لیں تو پھر یہ بہت بڑا ایک وہ ہے جو ہے مینڈیٹ ہے. اور وہ شاید اس مینڈیٹ کو پورا کرتے کرتے جو ان کا اصل مینڈیٹ ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات اس کو بھی شاید پورا نہ کر سکیں. تو یہ مجھے بھارت کی تشویش کسی حد تک جائز مناسب بھی ہے کہ وہ فوکس طریقے سے جو کام امریکی سفیر کو کرنا چاہیے نیو دہلی میں رہ کے وہ شاید اس طرح کر نہ پائیں کیونکہ ان کی اور بہت ریسپانسبلٹیز ہو جائیں. صحیح. تو یہ ایک جو ہے ایک امپورٹنٹ جو ہے معاملہ ہے. ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ابھی کوئی سفیر نہیں ہوا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو جس کسی بھی کی نامینیشن ہوتی ہے آیا وہ کریئر ڈپلومیٹ ہوتا ہے یا وہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا قریبی ساتھی ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی ہمارے ہاں زیادہ تر کریئر ڈپلومیٹس ہی آتے رہے ہیں. گو کہ پاکستان بہت سے سالوں اور دہائیوں میں امریکہ کے بڑے کلوز بھی رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ کریئر ڈپلومیٹس ہی رہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک خاص رجحان پاکستان کی جانب ہے اور ہمارے تعلقات میں کچھ گرمجوشی بھی پیدا ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے کسی قریبی ساتھی کو یہاں اپوائنٹ کریں. لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اب کتنا وقت وہ لیتے ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی جو فوکس ہے شاید اس طرف نہیں آیا. اب نیو دہلی میں تو انہوں نے کر دیا لیکن اب اسلام آباد اگلا ہونا چاہیے فیصلہ کہ کون یہاں پہ آئے گا. ممکن آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگوں کے نام کنسیڈر ہو رہے ہوں گے کیونکہ جو دہلی میں ہے سرجیو گور صاحب اور جو سفیر یہاں پہ ہوگا ان کے درمیان بھی بڑی کوارڈینیشن ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں نیو دہلی میں ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں جو امریکی سفیر یہاں پہ تھے وہ ریگولرلی بھارت آیا کرتے تھے تو ہم سے ہی ملاقات کرتے تھے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے، بھارت پاکستان کے تعلقات میں کیا ایشوز ہیں، کس طرف معاملات جا رہے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے یہ مینڈیٹ جو ہوگا وہ سرجیو گور ہی کا ہوگا کہ وہ ان تعلقات کو نہ صرف مینیج کرے بلکہ بیونڈ دیٹ وہ افغانستان اور باقی ریجن جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے معاملات کو بھی دیکھے. بھارت کے جو ہیں کنسرنز میرا نہیں خیال کہ بھارت ان کی اپوائنٹمنٹ کو نو کہے گا. ایگریما تو بھارت دے ہی دے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہ اس وقت تعلقات کی جو نوعیت ہے بھارت اور امریکہ کی اس میں پرابلمس تو یقیناً ہیں لیکن تعلقات کو واپس ٹریک میں لانا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ آیا اگلے ماہ جب مودی صاحب جائیں گے ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی. پھر اکتوبر کے مہینے میں کوارڈ کی میٹنگ ہو پاتی ہے وہ نہیں ہو پاتی. یہ تو تمام ایشوز ہیں جو کہ اس بات کو کسی حد تک ڈٹرمن کریں گے کہ اگلے 3 سال ٹرمپ کے ہوتے ہوئے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کہاں جائیں گے. کیونکہ بھارت کی اگر آپ اکانومی دیکھیے تو کافی ڈیمیج تو ہو رہا ہے ان کو نا، خاص طور پہ جو ٹیکسٹائلز ہیں، جیمز اور جیولری، یہ وہ سیکٹرز ہیں جس میں پاکستان لکلی پچھلے 1-2 ماہ میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ میں وہ بڑھی ہیں. تو ہم بھی اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں خاص طور پہ ٹیکسٹائل اپریل وغیرہ میں اور فشریز میں شرمس وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں پاکستان اب ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اس مارکیٹ کو کیپچر کریں. ڈیفینیٹلی کرنا بھی چاہیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. باسط صاحب، وزیر اعظم مودی نے ایک اور ڈیفنس سسٹم کا جناب اعلان کر دیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ترکی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی گولڈن ڈوم بنانے جا رہا ہے. تو فیوچر میں ہم کچھ ایسی پاسبلٹیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ترکی مل کر کوئی ایسا ڈیفنس سسٹم الائن کرنے جا رہے ہیں؟
جس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی جانب آؤں، ایک انٹرسٹنگ خبر یہی ہے کہ امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے جو پیلسٹین اتھارٹی کے صدر ہیں محمود عباس صاحب، یو این جی اے سیشن میں جانا چاہ رہے جی تھے. تو ابھی خبریں یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں آ سکتے آپ، ان پہ کرپشن کے اور بہت سی چیزیں کہ جی آپ دو اس ریاستی سلوشن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ نے آئی سی سی میں اور آئی سی جے میں جو ہے بن نتن یاہو کے خلاف کیسز اٹھائے ہیں، صحیح. تو اس وجہ سے ہم جو ہے آپ کو یہاں پہ ویلکم نہیں کرتے اور آپ کو ویزا نہیں ایشو کریں گے. اب دیکھنا یہ ایک عجیب بات مجھے لگی کہ صدر محمود عباس اب 80 لوگوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جا رہے تھے. فلسطین کے حالات دیکھیے اور 80 ممبر کا ڈیلیگیشن، یہ خبریں ہیں جو ویسٹرن میڈیا میں آ رہی ہیں. مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو وہ اتھرائز کرتے ہیں، یا تو جو اس وقت سفیر ہیں نیو یارک میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان کو پھر وہی شاید تقریر کریں فلسطین کے، کیونکہ فلسطین اس وقت ممبر اسٹیٹ نہیں، آبزرور ہے یو این کا، یہ بھی یاد رہے. تو یہ بھی ایک تماشا ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے امریکہ، وہ کسی کو ویزا نہ دے تو وہ آ بھی نہیں سکتے، حالانکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. ایک زمانے پہلے بھی ہوا تھا ایکچولی کہ جو یاسر عرفات تھے پی ایل او، کوئی 90s کی بات کروں، مجھے یاد آ رہا ہے پریزیڈنٹ ریگن نے بھی ان کو ویزا نہیں دیا تھا، ڈینائی کر دیا تھا. صحیح. تو پھر پورا یو این جی اے وہ سیشن جو تھا نا، وہ پھر جنیوا شفٹ کر دیا گیا تھا. تو نیو یارک کو اس سیشن وہ ہوا ہی جنیوا میں، اس کا جو ہائی سیگمنٹ تھا وہ جنیوا میں ہوا. تو بہرحال وہ صورتحال تو نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت دنیا جن معاملات میں گھری ہوئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ محمود عباس صاحب کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہائی سیگمنٹ جنیوا میں ہوگا. تو ایک تو یہ انفارمیشن تھی جو میں نے کہا شیئر کر دوں. دوسری جانب ترکیے نے بھی کچھ کل اعلانات کیے ہیں. ایک تو یہ تمام اقتصادی تعلقات ختم کر دیے اسرائیل کے ساتھ، اور پھر اپنی جو ایئر اسپیس بھی بند کر دی اسرائیلی ایئر کرافٹ کے لیے، کمرشل سب چیزوں کے لیے. تو ایک اچھا اقدام ہے میں سمجھتا ہوں ترکی کی جانب سے، لیکن بہت دیر کر دی مہربان آتے. کاش دوسرے مسلم ممالک بھی، عرب ممالک بھی یہی اقدامات لے سکیں. اور ہم پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے تھا کہ جو اپنے سفارتی تعلقات تھے ان کو ختم کرتے، بالکل منقطع کرتے، پھر اس کے بعد تجارتی اور جو بھی اقتصادی تعلقات ان کو بھی ختم کرے، تاکہ کچھ تو اسرائیل پہ پریشر پڑتا. لیکن کسی بھی ایسا کام کیا نہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے مسلم دنیا کی. اور جو حالات چل رہے ہیں آئے دن سینکڑوں لوگ ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں غزہ میں، تو معاملات مخدوش ہی ہیں. سچی بات ہے، مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اچھا، جہاں تک آپ کا تعلق ہے، واپس آ جاتے ہیں بھارت اور ترکیے. 15 اگست کو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی نے ریڈ فورٹ سے تقریر کی، جو ہر سال ہوتی ہے، وزیر اعظم بھارت کے کرتے ہیں، ان کا یوم آزادی ہے. تو اس ملاقات، اس تقریر میں انہوں نے اعلان کیا کہ بھارت سدھارشن چکر ڈیفنس، انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم بلڈ کرنے جا رہا ہے. یہ ساری باتیں اب ہو رہی ہیں پاکستان سے مار کھانے کے بعد مئی کے مہینے میں. اب وہ سدھارشن چکر ہے کیا؟ ہمیں تو دیکھیے بھارت بار بار کہتا ہے نا کہ جی ہم جو نام رکھتے ہیں اپنے میزائلوں کے یا اور چیزوں کے، تو وہ ہر چیز ہم ریلیجن کے ساتھ اس کو کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے آپریشن بنیان مرصوص بھی کہا تو بھی قرآن کی آیت سے ہم نے اٹھایا. اسی طرح خالد ٹینک یا اور میزائلز جو ہیں، چاہے وہ غزنی میزائل ہوں یا غوری میزائلز ہوں، سارے ہمارے مسلم جن کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں ان کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہندوستان پہ حملے بھی کیے. تو بابر مثال کے طور پر، اور بھی بہت سی چیزیں. لیکن بھارت کے اندر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جو نام انہوں نے دیا انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کو بھارت کا، وہ سدھارشن چکر ہے. اب سدھارشن چکر ہے کیا؟ یہ ان کے سب سے جو بہت بڑے جو 3-4 ان کے جو ہندو ہے نا، جو ان کے فیتھ میں ہے، اس میں لارڈ وشنو ایک بہت بڑا نام ہے، لارڈ شیوا ہیں، برہما ہیں، اور بھی بہت سے. تو یہ جو تصور ہے
سدھارشن چکر کا، یہ ان سے ہی آیا ہے، لارڈ وشنو سے. ان کے اگر آپ دیکھیے تو رائٹ ہینڈ پہ ان کے 4 ہاتھ ہیں، تو رائٹ ہینڈ کی جو انڈس کی فنگر ہے نا جو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ڈسک سی ہے ود اسپائکس اور شارپ ایجز. تو اس ڈسک کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ ایول پوری یونیورس کو. صحیح. تو یہ ایک متھ ہے جو کہ تو انہوں نے بھی تمام جو نام لیے ہوئے ہیں اپنے ویپنز کے یا میزائلز کے، انہیں بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت سے جو ہندو جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں ان سے ہی وہ نام انہوں نے لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگنی ہے یا یہ سدھارشن چکر ہے. جی. اسی طرح اور بھی بہت سے نام، ٹرائیڈنٹ ہے فار دیٹ میٹر، لارڈ شیوا کا جو ٹرائیڈنٹ ترشول جسے کہتے ہیں، ترشول، وہ بھی وہاں سے لیا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی تو سارے ہندوؤں کے جو نام ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں وہ نام لیے ہوئے ہیں اپنے ویپنز کے لیے. تو حالانکہ وہ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کرتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہے، کوئی شیم محسوس نہیں کرتے، ہمیں فخر ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن بھارت جو کہ سیکولر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے وہ سارے جو نام لے رہا ہے اپنے ہندو ریلیجن سے لے رہا ہے، ہندو فیتھ سے لے رہا ہے. حالانکہ یا تو پھر کچھ ایسے نام تجویز کرے، کچھ مسلمانوں کے نام بھی لے لیں شاید، تو اچھا پھر کوئی بیلنس ہو جائے گا. اچھا، اب جو انٹیگریٹڈ میزائل سسٹم ہے اوبیسلی ملٹی لیئرڈ سسٹم ہوگا. اس میں نہ صرف سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوں گے، جس طرح دیکھیں S-400 ایک بڑا سسٹم ہے، اب اس کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ بھارت کو بھی یہ احساس ہے کہ کچھ ڈیفنس میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولس تو ہیں. اب ان کو کس طرح انٹیگریٹ کرنا چاہیے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سی چیزیں ہمارے لیے بھی نئی تھیں، کچھ ہمارے لیے بھی اس میں لیسنس تھے اور کچھ بھارت کے لیے بھی لیسنس تھے. تو اب جو ہمارے میں ان کے ہاں جو کمی بیشی تھی تو وہ سدھارشن چکر سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے اگلے 5 سے 10 سالوں میں. اسی طرح پاکستان اور باقی جو دنیا بھی اس وقت اسٹڈی کر رہی ہے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 4 روزہ جنگ ہوئی کہ اگلی جنگیں کس طرح لڑی جائیں گی، ایک بڑا اسٹڈی کیس زبردست بن گیا ہے نا. ترکیے نے بھی، اور پھر جو ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جنگ ہوئی، اس نے بھی ایک کچھ بہت سی چیزوں کو نمایاں کیا. خاص طور پہ جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بغیر لگتا کچھ یوں ہے کہ شاید کوئی ملک بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ اب تو دیکھیں ایئر کرافٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ صرف ایئر ٹو ایئر میزائل آئیں، بلکہ اب تو میزائل کی گیم ہے اور مختلف رینجز کے میزائلز ہیں اور مختلف کیپیسٹی کے میزائلز ہیں. تو اب ان سے پروٹیکشن کے لیے ایک پورا انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کی ضرورت ہے آپ کو. تو ترکیے نے بھی اب یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جس طرح اسرائیل میں آئرن ڈوم ہے اس کی بھی 3-4 لیئرز ہیں جس طرح انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے، اور ایران نے بہت سے میزائل داغے. ہم اس پہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں، لیکن اسرائیل نے مور اور لیس بہت سے میزائلز گرے بھی اسرائیل پر، خاص طور پہ حائفہ وغیرہ پورٹ پہ. لیکن زیادہ تر اسرائیل جو ایرانی میزائلز گرے ان کو ناکارہ بنا دیا انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل نے. تو ترکیے نے بھی یہ سارا اسٹڈی تو کیا ہوگا نا، اور بینگ اے نیٹو ممبر ان کو بھی تھوڑا بہت آگے 20-30 سال کے بعد دنیا کہاں جاتی ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں. تو ابھی سے ہی تیاریاں کرنی. اور پاکستان نے بھی تھوڑا بہت، ہم نے بھی میرے خیال میں لیسنز لرن کیے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہے. کہاں ہماری بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم لیں، کیونکہ ترکی اور پاکستان کے زبردست تعلقات ہیں. ہم نہ صرف اس وقت ایک ایئر کرافٹ 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا زبردست ایک پروجیکٹ ہے. تو ترکی اور پاکستان کی تو بڑی ہمیشہ سے دوستی رہی ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ہماری دوستی تھی. تو یہ دوستی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اور ترکیے آپس میں کہیں نہ کہیں گو کہ ہم HQ-9 ہمارے پاس اس وقت ڈیفنس سسٹم ہے، S-400 ہمارے پاس نہیں ہے، ترکیے نے لیا ہوا ہے روس سے جی، لیکن امریکہ نے اس پہ سینکشنز نہیں لگائیں، نہ بھارت پہ لگائی ہیں، بھارت کے پاس بھی ہے. تو اب S-400 اور S-500 سسٹم جو رشیا نے ڈیولپ کیے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. اس طرح امریکہ کا ہی بڑا زبردست پیٹریوٹ جو سسٹم ہے وہی بڑا زبردست ہے.
تو ترکیے نے اب سوچا ہے کہ بھئی جس طرح اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے تو ہمارے پاس بھی ایک گولڈن ڈوم ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایک کریسنٹ ڈوم ہونا چاہیے. ہم اس کو کریسنٹ ڈوم کا نام دے دیتے ہیں یا کوئی اور نام دے دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ کریسنٹ ڈوم, کوئی کریسنٹ ڈوم کہہ دیں یا کوئی بھی ڈوم کہہ دیں. میرے خیال میں ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں. اور چین کے ساتھ مل کر اگر ہمیں HQ-17 HQ-19 یہ سسٹم مل جاتے ہیں جو کہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں ہماری ایئر کرافٹ جو ہمارے فلیٹس ہیں ان کے ساتھ, تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن چونکہ ترکیے کے ساتھ ہم ایک 5th جنریشن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ, شاید مکان نام ہے اس کا, وہ بنا رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ترکیے کے ساتھ جو ڈیفنس سسٹم جو ہے مل کر اس پہ اپنی بھی ہم کنٹریبیوٹ کریں اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ترکیے کو آئی ایم شیور اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا, کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ ہم ان معاملات میں آگے بڑھیں گے ترکیے کے ساتھ, اور جو بھارت اپنا سسٹم بنا رہا ہے تو ہم بھی اس کے مقابلے میں ایک سسٹم کھڑا کر دیں گے. بالکل. تو انہی تمام امیدوں کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. اپنے ویورز سے اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.